बुखारी ने पता नहीं क्यों 7 जगह ये लिख दिया। क्या बात हो गई? कुछ भी नहीं। तो जाकिर नायक से टीवी में पूछा गया कि ये बताइए कि किताबों में लिखा है कि हजरत उमर ने ये कहा था कि रसूलुल्लाह हिज़्यान बक रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। कहने हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कि रसूलुल्लाह हम जैसे बशर थे और उनसे हिज़्यान हो सकता है। तो शख्सियत बच गई। तो अब पता चला कि बुखारी को इत्मीनान क्यों था। बुखारी ने 7 जगह इसलिए लिखा कि यह साबित करे कि मोहम्मद हम जैसे बशर थे, उस शख्सियत से उनका कोई वास्ता नहीं, क्या कहा गया क्या नहीं कहा। ये है 7 जगह इसलिए लिखा ताकि मोहम्मद हम जैसे बशर साबित हो सके, यानी इसको उन्होंने बेअदबी में नहीं तसव्वुर किया, ये तारीफी कलमात समझे गए। तो अब क्या करें? अब 2 ही रास्ते कि यहां पर या तो एक पार्टी चले कि जो इनको भी पसंद करे और रसूलुल्लाह को भी पसंद करे, या फिर 2 पार्टियां बने, एक रसूलुल्लाह की पार्टी बन के दिफा करे कि नहीं हमारे जैसे बशर नहीं थे और उन्हें हिज़्यान नहीं हो सकता। अब वो अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत उम्दा हैं, हमें उनसे कोई गरज नहीं। आप उन्हें अच्छा समझिए कि उन्होंने बहुत अच्छे कलमात कहे और समझ के कहे और उनको ये यकीन था कि रसूलुल्लाह से ये गलती हो रही है माज़अल्लाह, तो कोई बात नहीं, हमें उनसे कोई गरज नहीं। और वो एक पार्टी है, बुखारी हैं और वो हैं और तीमिया हैं और उसमें इब्ने असीर है और सब हैं, सब बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे। लेकिन हमको यह हक हासिल है कि हम सरकार की रिसालत को सियासी न बनने दें, हम उसको नबूवत ही माने और अल्लाह की तरफ से माने। तो यह हक हमें दे दीजिए। हम किसी की बुराई नहीं करते, ना हम तबर्रा पढ़ते हैं ना मनाजरा पढ़ते हैं। अगर हम सरकार का दिफा करें तो वो हक हमें दे दीजिए। इसलिए कि आज अगर डेनमार्क के कार्टून बनाने वालों के लिए हड़ताल हो रही है और जुलूस निकाले जा रहे हैं और उन पे लानत मलामत हो रही है, तो हल्का सा खाका ही तो बना दिया है, इसमें क्या मुसीबत हो गई है। तो कम से कम हम हड़ताल तो नहीं कर रहे हैं कि किसने हिज़्यान कहा, क्या हुआ। सरकार की जात को बचाएं तो सब हक है, और हम बचाएं बुखारी की रोशनी में तो क्या हो गया। तो हमको अपनी बात कहने दीजिए, हमें अपनी बात कहने दीजिए। कल हमने ये बात साबित कर दी थी कि हिज़्यान नहीं हो सकता इस खानदान के किसी फर्द को, भले ही वो हमारा जैसा बशर क्यों ना हो। सरकार को हटा लो, अरे हम सब भी तो उसी खानदान की एक फर्द है। जब हमको नहीं हो सकता हिज़्यान तो सरकार को। अब आप इस जुमले पे कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, तो मैं ये भी फैसला कर दूं। देखिए पहले जमाने में किताबें उठा के पढ़िए, जब बादशाहों का दौर था तो आपको ऐसे किस्से बहुत से मिल जाएंगे। एक बादशाह ने 2 शादियां कर ली, हिंदुओं क्या, मुसलमानों क्या, ईसाइयों क्या, सब क्या मिल जाएगा। इत्तेफाकन 10 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, मैं 2 पे बात कह रहा हूं। 2 कर ली तो हमेशा पहली वाली को बड़ी बेगम और दूसरी वाली को छोटी बेगम। और अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाए कि बड़ी बेगम से औलाद हो, छोटी बेगम से औलाद ना हो, तो फिर आमतौर से किस्सों में यही पढ़ा मैंने कि छोटी बेगम के मैके वालों ने आके झगड़ा किया। औलाद नहीं तो अब झगड़ा कौन करे। तो इस तरह 2 ग्रुप बन गए। एक तरफ बड़ी बेगम की औलाद का ग्रुप हो गया
اور دوسری طرف چھوٹی بیگم کے مائکے والے ہو گئے اور دو گروپ بن گئے. خامخائی کے دو گروپ بن گئے اس لیے کہ چھوٹی بیگم چپ نہ بیٹھی. اب بھئی اولاد نہیں ہے تو چپ بیٹھ جائیے. کیا کچھ آپ سمجھ گئے ہیں؟ کیا کچھ آپ سمجھ گئے؟ تو مجھے کھل کے یہ بات کہنے دیجئے کہ اگر رسول اللہ کی دو ازواج تھیں، ایک خدیجہ اور ایک کوئی اور، کئی نام آتے ہیں نا، ایک کوئی اور، تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جتنے بیٹھے عزاداری کر رہے ہیں پہلی محرم سے ورلڈ میں 8 ربیع الاول تک، یہ سب بڑی زوجہ سے ہیں اور امت دوسری زوجہ سے ہے. اب ہم حق بجانب ہیں یہ کہنے کے لیے کہ پہلی زوجہ کی اولاد تھی، اولاد کی اولاد ہوئی، دوسری زوجہ کی اولاد نہیں تھی، گود لی ہوئی اولاد ہے. اچھا تو اصلی آپ ثابت کر دیجئے. وہ گود لیے ہیں، ہم ہیں. جھگڑا چل رہا ہے. ابھی جھگڑے میں جو اولاد ہوگی وہ باپ کو بچائے گا. گود لی ہوئی اولاد کو اس سے کیا؟ وہ تو کسی اور کی اولاد ہے. وہ اپنے اپنے باپ کو بچائیں گے، ہم اپنے باپ کو بچائیں گے. فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. بس یہ ہے سیدھی سی. یہ اختیار دنیا کا ہر قانون ہم کو دیتا ہے کہ اگر رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تو وہ کون سی اولاد ہوگی جو باپ کے بارے میں یہ سنے اور کہنے والے کا فیور کرے اور باپ کا فیور. آپ کو ان کا فیور مبارک، ہم کو محمد کا فیور مبارک. وہ ہم جیسے بشر نہیں تھے، بشر نہیں تھے، وہ بشر نہیں تھے، وہ نورانی پیکر تھے. ہمیں بشر نظر آتے تھے اس لیے کہ ہماری آنکھیں مادی ہیں. اور جملہ دے دوں سوچنے کے لیے منطق کا ہی صحیح. اگر اللہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے تو جو وہ ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی دے گا. نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے کہ یہ آنکھیں ہماری اندھی ہیں، روشنی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے. اگر دیکھ سکتے تو موسیٰ دیکھ لیتے. یہ تو اس نے کرم کیا ہم پر کہ محمد کو ہمیں دکھا دیا. ارے کروڑوں برس جس نور کو اللہ کی آنکھوں نے دیکھا تھا اس کو ہماری چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیا دیکھ سکتے؟ نور نے نور کو دیکھا، نور نے نور کو دیکھا. سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد سے آ رہا ہوں. اندر کون کون بیٹھا ہے؟ کہ رسول اللہ بیٹھے. اور کون ہے؟ کہ ایک صاحب اور بیٹھے جنہیں میں نہیں جانتا. اندر گئے دیکھا علی بیٹھے تھے. آکے کہ سلمان جھوٹ بولتے ہو؟ علی بیٹھے. جا کے رسول اللہ شکایت کی، جھوٹ بولا سلمان نے. کہ بلاؤ.
لو کہ یہ کیوں ان سے کہا؟ کہ آپ ہی نے تو بیان کیا تھا ابھی کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوا میرے اور اللہ کے۔ ارے تو جب وسیع کو کوئی نہیں جانتا تو نبی کو کیا جانے گا؟ پہچاننا اور ہے، جاننا اور ہے۔ اے امت نبی، تو نے نبی کو پہچانا مگر جانا نہیں۔ اب یہ صدیاں دی گئی ہیں قیامت تک کی جاننے کے لیے، موقع غنیمت ہے۔ جاننا چاہو تو جان لو، لیکن وہیں جاؤ جہاں جنبایا جا رہا ہو، ہر جگہ نہیں، ہر جگہ نہیں، جہاں افکار پیش کیے جا رہے ہوں کہ جانو کہ کیا ہے ذات محمد۔ کروڑوں نعتیں کہہ لیجئے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جتنی چاہے اچھی طرزیں بنا لیجئے، اور طرزیں ختم ہو جائیں تو ندیم سرور کے نوحوں کی طرزیں لگا دیجئے، ڈف پہ لے آئیے، میوزک پہ لے آئیے، وہ کچھ بھی کیجئے، سمجھا نہیں پا رہے ہیں آپ سرکار کی ذات کو۔ سرکار کی ذات کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر لمحہ سرکار کا نور ہے، نور، ہر لمحہ نور ہے۔ بات اس پہ نہ کیجئے کہ ذاکر نائک یہ کہہ کے نکل جائے او تو ہمارے جیسے بشر تھے، ان سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں تو تم بکلے نہ ہزیان، ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم اس کے لیے نہیں تیار ہیں۔ ہم تو کاغذ پہ لکھ کے دے دیں کہ جو آج ہزیان بک رہا ہے مرتے وقت تک ہزیان بکے گا۔ ہم لوگ چونکہ ہزیان بکتے ہی نہیں، اس لیے مرتے وقت تک ہم کو ہزیان ہوئے گا ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں اپنے بارے میں، ہم جانتے ہیں ہم بشر ہیں، لیکن بشر کو بھی یہ نہیں ہوتا، بشر کو بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ ہوش و حواس میں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے چل دیے۔ یہ بیٹے دیکھیں ہمارے چچا عزیز زاہد نقوی صاحب، ان کے بھی عزیز ہیں، میرے بھی عزیز ہیں، ان کے بھی عزیز میرے بھی عزیز، مشہور شاعر ہیں سید واقف حسین واقف مصطفیٰ آبادی۔ جناب سیدہ کے سارے نوے انہوں نے لکھے ہیں۔ میری جو کتاب جناب سیدہ پہ آئی ہے اس میں میں نے ان کے سارے نوے دیے، مشہور نوے جو ہمارے ہاں مجلس ہوتی ہے جماعت اسلامی میں اشرا، اس میں پڑھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی شہزادی کا نام نہیں لیا، ہم لوگ نام لے دیتے ہیں کبھی کبھی حضرت کہہ کر، جناب سیدہ کہہ دیتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کہتے تھے سرکار، ہماری سرکار، ہمیشہ ساری زندگی سرکار۔ ولادت کا دن ہو تو سرخ رومال میں 5 انار باندھ کر صبح صبح حضرت ناصر ملت جن کے پوتے اس دن یہاں مجلس میں آئے تھے آغا روحی صاحب، ان کے یہاں پہنچ جائیں اور کہیں آج شہزادی سرکار کا جشن ہے، نظر دے دیجئے، اور جب شہادت کا دن آئے تو نوحے لکھیں، اور جب عزا خانے میں جائیں جہاں تابوت ہے شہزادی تو منہ پہ رومال ڈال لیں، آنکھیں بند کر لیں کہ تابوت پہ نظر نہ پڑ جائے۔ اور لکھنؤ میں ایک محلہ حیدر گنج ہے، باہر بازار ہے، آگے بڑھیں تو ان کا آقا روحی صاحب کا شریعت قدہ ہے، قریبی میں بازار گئے اتوار کا دن صبح اور 2.5 گز لٹھا خرید کے لے آئے، اور اس کے بعد گھر میں کہنے لگے کہ کھچڑی پکا دو مونگ کی، وہ کھاؤں گا اور میں نماز پڑھ لوں، زور عصر کی نماز پڑھی، کھچڑی کھائی، اور اس کے بعد چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور یہاں تک چادر ڈال دی،
تو کہہ لے بھئی آج میرے جانے کا دن ہے. اور اس کے بعد سارے عزیزوں کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھئی جب میں منہ پہ چادر ڈال لوں تو سمجھ جانا سرکار کی سواری آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے یہ کہہ کے منہ پہ چادر ڈالی, سرکار کی سواری آ گئی. میں چلا, چادر ڈال لی, اس کا چادر ہٹائی گئی, روح پرواز کر چکی تھی. تو ان کے جو مداح ہیں انہیں ہذیان نہیں ہوتا. یہ تو میں نے ایک واقعہ سنا دیا جو تاریخ میں موجود ہے, میں لکھ بھی چکا ہوں اس واقعے کو کتاب میں. ایسے میں 1000 واقعے آپ کو سنا دوں جو لوگوں نے آنکھ سے دیکھے بلکہ میں نے خود دیکھے. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, جاتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اپنے والد کو جاتے ہوئے دیکھا, بات چیت کرتے ہوئے. شب جمعہ ان کا انتقال ہوا میرے والد کا. بدھ کے دن آنکھیں بند تھیں, بات کر رہے تھے تو بار بار کہہ رہے تھے آج نہیں آج نہیں. تو بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کس سے کہہ رہے تھے آپ کہ آج نہیں آج نہیں؟ کہہ رہے میں نے اس کو منع کیا, آج بدھ کا دن ہے, میں آج نہیں جاؤں گا, کل آنا. اچھا اگر غلط ہو جاتا حساب تو میں سمجھتا ہے ایسے ہی کہہ رہے ہیں. دوسرا دن آیا شب جمعہ, ابھی شب جمعہ شروع ہوئی, مغرب کا وقت تھا, کہ لیجئے وہ چلے گئے. جس وقت بلایا تھا اس وقت پہ وہ آ گیا, جو وعدہ تھا تو چلے گئے, کہنے کہ شب جمعہ چلیں گے. یہ میں نے والد کو دیکھا اس لیے کہ میرے زانوں پہ انہوں نے سفر کیا. ایسے ہی میں نے اپنے دادی کو دیکھا, بزرگوں کو دیکھا. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی جاتے وقت کوئی ایسی بات کر رہا ہو کہ جو اچنبے والی ہو.